बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी सही बुखारी का मुताला जारी रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अभी तक हमने सही बुखारी की किताब वही, किताब ईमान, किताब इल्म, किताब वज़ू, किताब गुस्ल, किताब तयम्मुम, किताब नमाज और किताब औकात नमाज का मुकम्मल मुताला कर लिया है। और हम किताब अज़ान से मुतालिक मुताला कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने अभी तक इस किताब की 728 हदीस तक का मुताला कर लिया है। और इंशाअल्लाह आज हम अपने मुताले का आगाज़ हदीस नंबर 729 से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 729 और यह हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपने हुजरे के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। हुजरे की दीवारें पस्त थीं, इसलिए लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज के लिए खड़े हो गए। सुबह के वक्त लोगों ने इसका जिक्र दूसरों से किया और फिर जब दूसरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में इस रात में भी खड़े हो गए। ये सूरत 2 या 3 रात तक रही। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ रहे और नमाज की मकाम पर तशरीफ़ ना लाए। फिर सुबह के दिन लोगों ने इनसे ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज तहज्जुद तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए, इसलिए आपसे इस ख़याल से मैंने यहाँ का नागा कर दिया। हदीस नंबर 731 यह हदीस ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में एक हुजरा बना लिया या ऊँट पर्दा। बसर बिन सईद ने कहा, मैं समझता हूँ वो बोरिया का था। आपने कई रात इसमें नमाज पढ़ी। सहाबा में से बाज़ हज़रात ने इन रातों में आपकी इक़्तिदा की। जब आपको इसका इल्म हुआ तो आपने बैठ रहना शुरू किया, नमाज मौकूफ़ रखी, फिर बरामद हुए और फरमाया, तुमने जो किया मुझको मालूम है, लेकिन लोगों तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते रहो, क्योंकि बेहतर नमाज आदमी की वही है जो उसके घर में हो, मगर फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़नी ज़रूरी है। और अफ़ान बिन मुस्लिम ने कहा, हमसे वहीब ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा मैंने अबू नज़र इब्न अबी उमैया से सुना। वो बसर बिन सईद से रिवायत करते हैं और सैद बिन साबित कहते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हदीस नंबर 732 यह हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़े पर सवार हुए और गिर जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं पहलू पे ज़ख़म आ गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ने बताया, उस दिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, इसलिए हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठ के नमाज पढ़ी। फिर सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो खड़ा हो तो नमाज पढ़े, इसलिए जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो सिजदा करे तो तुम भी करो, और जब वो समी अल्लाह लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी से किताब का मुकम्मल मुताला कर लिया है और इंशाअल्लाह अभी हम दूसरी किताब का आगाज़ करेंगे और दूसरी किताब का नंबर 11 है और किताब का नाम है किताब अज़ान के मसाइल के बयान सफ़तुल सलात। तो इंशाअल्लाह हम किताब सफ़तुल सलात का मुताला शुरू करते हैं। यह हदीस नंबर 735 है, 735, और किताब का नाम है सफ़तुल सलात।
یہ حدیث سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، اس طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، اسی طرح جب وہ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں میں ہاتھ بھی اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 737۔ یہ حدیث ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، جب وہ رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 739 739۔ یہ حدیث نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے، اور جب قاعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیرہ تحریمہ کہتے، ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، جب قاعدہ اولیٰ کے لیے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ اس طرح اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 740 740۔ یہ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ ابو حازم بن دینار نے یہ بیان کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی، یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کلائی پہ رکھیں۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں کلائی پہ رکھیں۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی، یوں نہیں کہا کہ وہ پہنچاتے تھے۔ حدیث نمبر 743 743۔ یہ حدیث قتادہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔
حدیث نمبر 744 744۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرہ تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابو ذرا نے کہا، میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں، اللہم باعدنی بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب بالابیض من الدنس۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنے مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو دے۔ حدیث نمبر 745 745۔ یہ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع میں گئے، دیر تک رکوع میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کے حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر رکوع کیا، دیر تک رکوع میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دوبارہ رکوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک رکوع کے حالت میں رہے، پھر سر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدے میں رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے فرمایا، جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کا خوشوں میں سے ایک خوشہ تم کو توڑ کر لا دیتا۔ مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا، اے میرے مالک، میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے فرمایا، ایک عورت کو دیکھا، نافع بیان کرتے ہیں، مجھے خیال ہے کہ ابھی ابن ملکہ نے بتایا، اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ جواب ملا، اس عورت نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا تاکہ بھوک کی وجہ سے مر جائے، نہ تو اس نے اسے کھانے کو دیا، نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا، میرے خیال ہے ابن ابی ملکہ نے یوں کہا، نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ 747 747۔ یہ حدیث عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے ہیں، اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے۔ 749 749۔ اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پہ دیکھا، ان کی تصویریں اس دیوار میں قبلہ کی طرف نمودار ہوئیں، اور تو میں نے آج کی طرح خیر و شر کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول 3 دفعہ دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آج جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پہ دیکھا، اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلے کی طرف نمودار ہوئیں، تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول 3 دفعہ دہرایا۔
حدیث نمبر 750 یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان تک اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ حدیث نمبر 752 یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہل کو واپس کر دو اور اس کے بجائے اس کی سادی چادر مانگ لو۔ حدیث نمبر 754 یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بیقرار ہو گئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ نہ دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کیا کہ تم نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال دیا۔ اسی دن چاشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ الحمدللہ ہم نے آج حدیث نمبر 754 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ آئندہ کی نشست میں ہم اس کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور حدیث نمبر 755 سے 755 سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔